बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट अस्मा जमशेद फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ शाहरुख टेक्नोलॉजी। शाहरुख टेक्नोलॉजीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको इस तरह के टॉपिक्स लेके आता है जो कि आप सबके लिए हेल्पफुल हों। तो ये कैसे मुमकिन है कि उस यूथ के बारे में हम बात ना करें जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा नंबर में मौजूद है, और उस सेक्टर में किस तरह से हम बात ना करें जो हमारे स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग और यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स की का सेक्टर है, वो डिपार्टमेंट है। आज हमने इस प्रोग्राम में प्राइमरीली बात करनी है एजुकेशन सेक्टर के हवाले से और पेंडेमिक के उस सेक्टर पे इफ़ेक्ट के हवाले से। बहुत रेलिवेंट गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तहमीना असलम रांझा। आप कॉलमिस्ट हैं, इसके अलावा आपने इसके अलावा आप नेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। इसके साथ साथ आपने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म के अगेंस्ट बहुत अहम किरदार अदा किया है। एंड अकॉर्डिंग टू टुडेज टॉपिक, आपने एजुकेशन सेक्टर में भी अपनी खदमात सर अंजाम दी हैं। सो वी आर सो ग्रेटफुल टू हैव यू टुडे। अस्सलाम वालेकुम मैम। Walaikum Assalam. Thank you so much, Asma, for such a generous introduction. थैंक यू मैम फॉर योर टाइम। तो जिस तरह मैंने कहा कि आज हमने पेंडेमिक के हवाले से बात करनी है और पेंडेमिक के इफेक्ट के हवाले से बात करनी है एजुकेशन सेक्टर में। तो हमने देखा कि इस स्कूल ऑनलाइन पे, तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे यही है कि क्या इस पेंडेमिक में जो ऑनलाइन सिस्टम है वाज द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन फॉर अस? जी, जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे ही पेंडेमिक स्टार्ट हुआ 20 मार्च 2020 को पाकिस्तान में तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो हैं वो क्लोज कर दिए गए और इस लॉकडाउन ने एजुकेशन सेक्टर को जो है वो बहुत बुरे तरीके से जो है इफ़ेक्ट किया और उसकी वजह से हमने देखा कि एजुकेशनल एक्टिविटीज़ जो है वो रुक गई कुछ अरसा के लिए और उस दौरान में स्टूडेंट की जो लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ थी या सीखने की सलाहियतें थी उनमें जो है वो एक सडन सा ब्रेक आ गया और ये उसने किस तरीके से इफ़ेक्ट किया। एक हमारा मुसलसल फॉर एग्जांपल मैं जैसे आपको बताऊं मेरी लाइफ में ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि सडनली इतने अरसे के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बंद कर दिए गए। तो जब मैंने ये देखा कि स्टूडेंट्स बहुत से पहले तो ठीक है 1 हफ्ता 2 हफ्ता सबके ज़हन में था इतने टाइम के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्लोज होंगे, लेकिन जब हमें ये बताया गया आई वॉज वर्किंग एट दैट टाइम एट यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर और हमें ये बताया गया कि आपने ऑनलाइन शिफ्ट करना है। हमें टीचर्स को ट्रेनिंग दी गई जूम एप्लीकेशन की कि आपने इस तरीके से जूम पर जो है लेक्चर्स देने हैं स्टूडेंट को। तो जब मैंने देखा फर्स्ट क्लास में स्टूडेंट जो थे काफ़ी कम थे, जो थे उन्हें भी समझ नहीं आई। आल्दो मैंने और बाकी सब टीचर्स ने बड़े सुकून सब्र का मुजाहिरा किया उन्हें एक एक बात 2-3 दफ़ा रिपीट करने में, लेकिन स्टूडेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जो वज़ीरिस्तान, फाटा, KPK, स्वात ऐसे इलाकों से थे जहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन ज़्यादा स्टेबल नहीं है। उन्हें उसके लिए शहर कुछ को ट्रैवल करके 1 आवर का ट्रैवल करके जाना पड़ता था कुछ ऐसी जगहों पर, और कुछ स्टूडेंट को फाटा में पहाड़ों पे चढ़ना पड़ता था इन ऑर्डर टू कैच सिग्नल। तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ थी इन्होंने जो है काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट किया और कुछ स्टूडेंट्स जो थे वो दूसरी दफ़ा नहीं आ पाते थे क्लासेस लेने। वो कई स्टूडेंट्स को कहते थे आप रिकॉर्ड कर लें, वॉइस नोट कर लें या कुछ रिकॉर्ड कर लें, वो हमें गूगल ड्राइव के ज़रिए टीचर का लेक्चर जो है वो कर दें। आल्दो हमने ज़ूम ऐप पर अपने वीडियो लेक्चर भी अपलोड किए, ऑडियो लेक्चर भी, उसके बाद PPT में सारा कुछ हर तरीके से, लेकिन क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन आप जानते हैं कि लाहौर इस्लामाबाद में सम टाइम वीक हो जाता है, रिमोट एरियाज ऑफ पाकिस्तान में तो बहुत प्रॉब्लम। तो इस वजह से स्टूडेंट्स जो थे उनकी जो है प्रोग्रेस अच्छी खासी इफेक्ट हुई। इवन वो भी स्टूडेंट जो कि टॉपर्स थे जो बहुत लाइक फाइक थे, उसमें मैं आपको बताऊं कि बहुत ज़्यादा मेरे पास ऐसे केसेस आए जो स्टूडेंट्स मेडिकल या इंजीनियरिंग या CA छोड़कर सोशल साइंसेस में एडमिशन लिया क्योंकि वो उन्हें उस चीज़ की समझ नहीं आ रही थी। मेरे अपने कज़न के साथ ही ऐसा हुआ,
بہت لائک فائک بچہ، اس کے 85% مارکس تھے انٹر میں، اس نے سی اے میں ایڈمیشن لیا، لیکن وہ آن لائن کلاسز کی وجہ سے 1 ایئر تک اسے کچھ سمجھ نہیں آیا، اور اس کے بعد اس نے اب جو ہے وہ ایف سی کالج میں ایڈمیشن لیا ہے انگلش لٹریچر میں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں اس طرح کے ہم اگر کیسز دیکھیں تو ایجوکیشن سیکٹر کو پینڈیمک نے سب سے زیادہ متاثر کیا ہے، جو کہ اگر آپ دیکھیں پاکستان میں یوتھ جو ہے وہ 65% to 70 کے درمیان آتی ہے، اور یوتھ میں زیادہ تر لوگ یونیورسٹیز کالجز اسکول میں پڑھ رہے ہیں، اور اتنے بڑے جو ہے پاپولیشن کا گھر میں بیٹھنا وہ سوسائٹی پہ ایک بہت بڑا برڈن ہے۔ آپ دیکھیں بزنس بھی چل رہے ہیں ان سب کیسز، اور اس کے بعد ہاسپٹل وغیرہ ٹرانسپورٹیشن چل رہی ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ افیکٹ ہو رہی ہے وہ یوتھ آف پاکستان ہے، جن کا کام یہ تھا کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں ہونا، لیکن کیونکہ پراپر ایس او پیز کا نہ ہونا، اتنے ریسورسز کا نہ ہونا، اس نے سب سے زیادہ اس یوتھ کو افیکٹ کیا ہے۔ اور یوتھ جو ہے آج کی وہ ذرا ڈپریشن میں ہے کہ ہم کیسے ماڈرن ورلڈ کی جو جو ہے کمپیٹیٹیونیس ہے اس سے ہم کیسے مقابلہ کر پائیں گے۔ بالکل میم، اور آپ نے اسٹوڈنٹس کے کافی سارے ایشوز یہاں پہ بتائے کہ کس طرح ان کو اپنی فیلڈ میں شفٹ کرنی پڑی۔ سو یہاں میں اگر آپ نے چونکہ اس پینڈیمک کو بینگ ٹیچر ڈیل کیا ہے، تو ایز ٹیچر آپ نے کیا کیا ایشوز فیس کیے ڈیورنگ دس آن لائن سیشن آف ایجوکیشن؟ جی اس میں یہ ہوتا تھا، although I was staying in لاہور جہاں پر انٹرنیٹ کنیکشن بہت سٹیبل ہے، یونیورسٹی نے بھی ہمیں انٹرنیٹ ڈیوائسز پرووائڈ کی، اپنے گھروں میں بھی سٹیبل کنیکشن تھی۔ تو اب جب آن لائن کلاس ہوتی تھی اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا تھا کہ پہلے 15 سے 20 منٹ ہم ایک دوسرے کو یہی کہتے رہتے تھے آواز آ رہی ہے بچوں، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ بچے کے دن کوئی لکھ کر بتاتا تھا چیٹ سیکشن میں کہ نہیں میم آواز نہیں آ رہی، کوئی جب تھوڑا سا ڈسٹورشن ہو جاتی تھی اس طرح کے پرابلم۔ تو وہ ہمارا جو 1.5 گھنٹے کا لیکچر ہوتا تھا اس میں آپ سمجھے ہاف این آور اسی چیز میں ویسٹ ہو جاتا تھا، کبھی اسکرین کا کنیکشن ویک ہو جاتا تھا، کیونکہ ایٹ ٹائم یونیورسٹی میں 40,000 کے قریب جب اسٹوڈنٹ آن لائن ہوتے ہیں نا تو یونیورسٹی سرور پر بھی اچھا خاصا پریشر ہوتا ہے۔ یونیورسٹی آف لاہور از لارجسٹ پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی، تو اس میں 46,000 کے قریب اسٹوڈنٹ انرول ہیں، اور سم ٹائم ایسے ہوتا تھا مارننگ 8 AM یا 9:30 والی جو کلاس ہوتی تھی اس میں ایٹ اے ٹائم 30,000 35,000 کے قریب فیکلٹی اور اسٹوڈنٹ آن لائن ہوتے تھے۔ تو اس دوران وہ سم ٹائم سسٹم کولیپس بھی کر جاتا تھا، اور یہ بھی ہمیں پرابلم ہوتا تھا، پھر ہمیں کلاسز ریشیڈیول کرنی پڑتی تھی۔ سیکنڈ جو ہے ایک تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ کنیکٹیوٹی کا ایشو آ جاتا تھا، سیکنڈ جو ہے بچوں کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ کچھ بچے ایسے تھے جنہیں ہم کلاس میں بھی 2 سے 3 دفعہ انڈیویجولی اٹینشن دیتے تھے کہ بچوں یہ ٹاپک اس طرح ہے، یہ اس طریقے سے ہے۔ اور پھر یہ ہوتا تھا کہ آن لائن میں ان بچوں کو تو بالکل سمجھ نہیں آتی تھی، وہ جو ٹیچر کی ایک پیس ہوتی ہے وہ نہیں فالو کر پاتے تھے، جس کی وجہ سے ہم نے یہ دیکھا کہ جو بچے ایوریج تھے وہ بلو ایوریج چلے گئے، اور جو بہت کریٹو تھے وہ جو ہے ایوریج پر آ گئے۔ تو یہ بچوں کی جو صلاحیتیں ہیں، ان کی کیپیبلٹی، ان کا ایکسپریشن جو ہے وہ کافی ویک ہوا۔ نمبر 3، بچوں میں جو ہے نا وہ محنت کرنے کا جذبہ کم ہو گیا۔ پہلے تو یونیورسٹی میں ایگزامس ہوتے تھے، فزیکل آپ کی مانیٹرنگ ہوتی تھی، تو وہ بچے اچھی خاصی محنت کر کے آتے تھے۔ آن لائن میں انہیں یہ ہوا کہ چیٹنگ کے بھی کافی جو ہے چانسز انکریز ہو گئے۔ وہ گوگل سے میٹیریل جیسے لیا ایز اٹ از پیسٹ کر دیتے تھے، فونٹ چینج کر دیا، اسی طرح کی اسائنمنٹس انہوں نے دینا شروع کر دی۔ اور ہم نے جتنے بھی میئرز اڈاپٹ کیے کہ یعنی کہ 4 پیپر بنائے جائیں، مختلف اسٹوڈنٹ کو ڈیوائڈ کیا جائے، لیکن پھر بھی اسٹوڈنٹس آپس میں کنیکٹڈ تھے، ان کے واٹس ایپ گروپس تھے، اور اس میں وہ چیٹنگ کر کے اس طریقے سے کرتے رہے۔ ایک تو ان کا محنت کا جذبہ کم ہو گیا، چیٹنگ کا ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہے اس سارے سسٹم کی وجہ سے جو ٹیچرز کو پرابلم فیس کرنا پڑا وہ یہی تھا کہ ہاؤ ٹو ڈیسائیڈ ہاؤ ٹو جج آل دیز آن میرٹ پہ دیکھنا، کیونکہ بچے کہتے تھے میم ہمارا اور اس کا پیپر سیم ہے، آپ دیکھ لیں اسائنمنٹ سیم ہے، تو یہ ہوتا تھا۔ اور پھر اس کے بعد ٹیچر کا برڈن بڑھ گیا تھا۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا نا اسپیسیفک آپ کے آورز ہوتے تھے جس میں بچے وزٹ کر سکتے تھے،
اب یہ ہوتا تھا آن لائن میں یو آر سپوز ٹو رسپانس دیم آن ای میل، آن زوم، آن واٹس ایپ. ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ کے ہر جگہ پر ٹیچر اسٹوڈنٹس کے ساتھ گروپس ہونے چاہیے تاکہ بچوں کو لرننگ میں کوئی ڈیفیکلٹی نہ ہو. اس سے یہ ہوا کہ ٹیچرز کی اپنی بھی وہ جو ہے مینج کرنے کی صلاحیت ہے وہ کم ہو گئی. ایک یہ تھا کہ اپنا کام نہیں ہو پا رہا. پھر جس طریقے سے ہم لوگ خود فیلڈ میں جا کر ریسرچ کرتے تھے وہ بھی ختم ہو گئی. ہمارے اپنے ریسرچ ورک میں کافی گیپس آ گئے. تو یہ مین جو ہے ایز اے ٹیچر ہمیں فیس کرنا پڑا. بالکل. اور جس طرح آپ نے کہا کہ ایز میرٹ جج کرنے میں ایشوز ہوئے اسٹوڈنٹس کو، تو ہم نے دیکھا کہ پینڈیمک کے اسٹارٹنگ ڈیز کے بعد جو اینڈ والے منتھ سے لاسٹ ایئر کے، اس میں بہت ساری یونیورسٹیز نے آن لائن کلاسز کے بعد فزیکل ایگزامس کنڈکٹ کرائے. تو ان جی فزیکل ایگزامس کے اگینسٹ پروٹیسٹ کیے گئے بہت سارے اسٹوڈنٹس کے بہت ساری یونیورسٹیز میں. تو اس پروٹیسٹ کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ جی وہ پروٹیسٹ دیکھیے جیسے کہ پاکستان کی بڑی بڑی یونیورسٹیز اسپیشلی سرکاری یونیورسٹیز ہیں، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور، پنجاب یونیورسٹی اور اسی طرح کی یونیورسٹیز نے جب یہ ایکشن لیا کہ فزیکل ایگزام ہوں گے تو اسٹوڈنٹ کیونکہ پورا ایک سیمیسٹر عادی ہو چکے تھے ہارڈ ورک نہ کرنے کی، انہیں یہ تھا کہ آن لائن کلاسز ہوئی ہیں. اس میں ان کا اتنا رف ایٹیٹیوڈ ہوتا تھا نا کہ فار ایگزامپل اپنے بیڈ میں بیٹھے لیٹے کلاسز لے رہے ہیں. کچھ ایسا اسٹوڈنٹ بھی کرتے تھے کہ آن لائن خود کو شو کر کے خود اٹھ جاتے تھے. فار ایگزامپل 2-3 دفعہ میں نے بچوں سے کوشچن کیا کہ فلاں بچے کا نام لے کر ہاں جی آپ اس پر رسپانس دیں، تو وہاں سے وہ آن لائن تھا لیکن وہ موجود نہیں تھا. تو بچے ایسا بھی کرتے تھے. تو جب یہ یونیورسٹی نے سڈنلی یہ فیصلہ کیا کہ فزیکل ایگزام ہوں گے تو بچوں کو تو یہ پتہ نہیں تھا. انہوں نے تو 6 مہینے اپنے ویسٹ کیے تھے، 4 مہینے 6 مہینے انہوں نے کوئی ریڈنگ نہیں کی تھی، کوئی ہارڈ ورک نہیں کیا تھا. تو اس وجہ سے انہیں لگا کہ وہ ایکسپوز ہو جائیں گے، وہ فیل ہو جائیں گے اور یہ ان کے گریڈز پر، ان کے سی جی پی اے پر بہت نیگیٹو امپیکٹ ہوگا. دیٹس وائی انہوں نے پروٹیکٹ سٹارٹ کرنا شروع کر دیا کہ جی ہمارے ایگزامس جب ہمیں آن لائن پڑھایا گیا تو فزیکل ایگزام کیوں لیے گئے ہیں. اب حالانکہ یہ دیکھیں جس بچے نے پڑھا ہو 4-5 مہینے آن لائن اچھے طریقے سے تو اس سے یہ پرابلم نہیں ہونا چاہیے کہ موڈ آف ایگزامینیشن جو بھی ہو جائے. لیکن کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارے انوائرمنٹ کا، سرکمسٹینسز کا، بچے ڈنڈے کے زور پر آج بھی پڑھتے ہیں. تو وہ جب اس طرح کی کوئی سختی نہیں تھی تو بچوں نے بھی نہیں پڑھا اور ایٹ دا اینڈ انہوں نے اس نالائکی کو، اس فیلئر کو اوائڈ کرنے کے لیے پروٹیسٹ شروع کر دیے. بہت سی یونیورسٹیز نے جب اس طرح کے ایگزامس لیے اور بعد میں کچھ ٹیسٹ ہوئے تو اس میں بچوں کی جو ٹاپ پوزیشن پہلے 4 سیمیسٹرز میں تھی اور اس کے بعد اس سیمیسٹر میں وہ اچھی خاصی لوور ہوئی ہیں، افیکٹ ہوئی ہیں، کیونکہ بچوں نے بک ریڈنگ کو ختم کر دیا تھا. کلاس میں تو یہ ہوتے ہیں ٹیچر ریڈنگ دیتے تھے تو وہ بچے پڑھ کر آتے تھے، کلاس میں اس پر ڈیبیٹ ہوتی تھی تو وہ کافی سب کو نالج ملتا. آن لائن میں وہ سسٹم تو رہا نہیں، تو وہ بچوں سے جو کچھ بھی پوچھا جاتا تھا وہ فوراً گوگل کر کے کوئی آرٹیکل کھول لیتے تھے اور اس میں سے آپ کو پڑھ کر سنا دیتے تھے. بالکل بالکل. تو بہت جگہ پہ ایسا پڑھا میں نے اسٹوڈنٹس کی طرف سے، وہ سوشل میڈیا ہو یا دوسرے پلیٹ فارمس ہوں، کہ آن لائن کلاسز سے اسٹوڈنٹس کی مینٹل ہیلتھ افیکٹ ہو رہی ہے یا فزیکل ہیلتھ افیکٹ ہو رہی ہے. آپ کے خیال میں کیا یہ بات درست ہے کہ آن لائن کلاسز سے اسٹوڈنٹس کی فزیکل یا مینٹل ہیلتھ افیکٹ ہوئی ہے؟ دیکھیے کچھ حد تک یہ بات درست ہے. میں خود اگر اپنی بات کروں، ٹیچرز جو ہیں ان کی بھی مینٹل ہیلتھ پہ کافی فرق پڑا ہے اس چیز سے. تو جہاں پر آپ نے سوال پوچھا کہ اسٹوڈنٹ کی مینٹل ہیلتھ، اس کے بارے میں 2-3 کیس اسٹڈیز آپ کو بتانا چاہوں گی. ہمارے کچھ اسٹوڈنٹ ہیں جو کہ افغانستان سے بھی تھے اور وہ جو یونیورسٹی آف لاہور میں ہر سیمیسٹر میں افغانستان سے اسٹوڈنٹ اسکالرشپ پر آتے ہیں، یہ ایچ ای سی کے انڈر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو وہ جو افغانستان سے اسٹوڈنٹ تھے وہ تو بالکل پاکستان نہیں آ سکے پھر، تو وہ بلکہ بڑے ڈپریشن کا شکار ہو گئے تھے کہ ہم باقی بچے کلاسز لے رہے ہیں، ہم اس طریقے سے نہیں پڑھ پا رہے. اسی طرح پاکستان کے مختلف ایریا سے جو بچے تھے، وزیرستان، فاٹا، وہ بچے جب ایک آدھ دفعہ انہوں نے جا کر پہاڑوں پر بیٹھ کر کلاسز لی ہیں پھر وہ دوبارہ نہیں لے سکے تو وہ بھی ڈپریشن کا شکار ہو گئے. اور وہ پھر ہمیں اسپیسیفکلی انہیں ڈیل کرنا پڑا کہ یہ پرابلم جو ہے یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہے، یہ آل اوور پاکستان، آل اوور دا ورلڈ بچوں کے ساتھ یہ مسائل ہیں. ان میں سے بہت سے بچوں کو ایسا فیل ہو رہا تھا کہ ہمارے کلاس فیلوز ہم سے آگے نکل جائیں گے اور ہم پیچھے رہ جائیں گے. تو یہ جو ریس ہے
یہ کمپٹیشن جو ہے اس نے بچوں میں جو ہے وہ جو ہے مینٹل ہیلتھ جیسے ایشوز کو اجاگر کیا. اس کے بعد یہ کہ فزیکل ہیلتھ جو ہے مجھے نہیں لگتا کہ اتنے زیادہ بچوں کی اس سے متاثر ہوئی ہے. اس کی یہی ریزن ہے کہ ہاں یہ سم ٹائم ہوتا تھا کہ سم ٹائم یہ ہوتا تھا کہ بچے جو ہیں ایک صرف بیماری کا بہانہ کر کے کچھ اس طرح کر کے ادروائز ان کی فزیکل ہیلتھ پہ پرابلم نہیں ہوا, لیکن مینٹل ہیلتھ پہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ مینیج کرنا, جب آپ مینجمنٹ صحیح نہیں کر سکتے تو تب آپ کی مینٹل ہیلتھ پر اثر ہوتا ہے. اور وہ مینجمنٹ کیا تھی؟ کلاسز کو مینیج کرنا, کیونکہ ٹیچرز نے اگر ایک دن میں 2 کلاسز لینی ہوتی تھی نا, بچوں کی 3 سے 4 کلاسز ہوتی تھی سم ٹائم, انہیں صبح سے شام تک کلاسز مینیج کرنی ہوتی, اور آپ پورا دن گھر میں باقی فیملی ممبرز کو خاموش بھی نہیں کرا سکتے کہ آپ خاموش ہو جائیں. اس طرح کے بچوں میں بہت سے پرابلم ہوئے کہ گھر کے اینڈ پر ایک سیپریٹ روم مینیج کرنا. فار ایگزامپل سارے بچوں کے بہن بھائی کی بھی آن لائن کلاسز ہو رہی تھی, اب جن کے گھر میں 1 یا 2 کمرے تھے وہ یہ مینیج نہیں کر پائے, تو وہ شور اس طرح کی وہ نفسیاتی پرابلم اس سے بچوں میں ڈیولپ ہوئے. پھر اس کے بعد وہ چیزوں کا مینیج نہ ہو پانا, انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کا نہ ہو پانا, اتنی سکرینز کا مینیج نہ ہو پانا. ہر گھر میں پیرنٹس 4-5 بچوں کے لیے کیسے الگ سے سسٹم یا لیپ ٹاپ مینیج کریں, وہ پرابلم ہونا. پھر کسی نے اگر موبائل سے کیا ہے تو وہ موبائل سے کچھ انسٹیٹیوشن اسیس نہیں دے رہے تھے, ان کا یہ تھا کہ لیپ ٹاپ ہی ہو. تو یہ سارا جو چیزیں نا اس نے کافی بچوں میں ڈپریشن اور نفسیاتی پرابلم جو ہیں وہ کریٹ کی. اسما آپ کا جو ہے میرے خیال میں میوٹ ہے. آگے چل کے میں نے اسکولس کے حوالے سے بھی کچھ کوشچنس پوچھنے ہیں, یونیورسٹی لیول کے حوالے سے. یہ لاسٹ کوشچن, ایم آئی آڈیبل ٹو یو؟ جی 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 جی, یو آر آڈیبل ٹو می. تو یونیورسٹیز کے حوالے سے لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ پریکٹیکلز جو جن ڈپارٹمنٹس میں کنڈکٹ کرائے جاتے تھے, ان ڈپارٹمنٹس کو کتنا ایشو ہوا ہے اس آن لائن سسٹم کی وجہ سے؟ اچھا, اس میں یہ ہوا ہے کہ اب آپ دیکھیں سب سے زیادہ میڈیکل جو ہے میڈیکل میں اور نیچرل سائنسز میں پریکٹیکل کروائے جاتے ہیں, سوشل سائنسز میں تو نہیں ہے. تو تمام یونیورسٹیز نے اس طریقے سے کیا کہ آن لائن بچوں کو پڑھاتے رہے. وہاں پر یہ ٹیچر جو ہے وہ لیب میں موجود ہوتا تھا, یونیورسٹی لیب میں, تو وہ پریکٹیکل کر کے دکھاتا تھا ٹیچر. تو پھر اس کے بعد ایسا کیا گیا, بچوں کے گروپس بنائے گئے کہ انہیں پراپر ایس او پیز کے تحت کہ جو 8 بچوں کا گروپ کلاس کو ڈیوائڈ کر دیا گیا ڈفرینٹ گروپ میں, 7 to 8 گروپس. وہ ایک دن منڈے کو ایک گروپ آتا تھا, ٹیوزڈے کو دوسرا گروپ یونیورسٹی میں آ کر انہوں نے وہ پریکٹیکل کیے. اس طریقے سے یونیورسٹیز نے نیچرل سائنسز اور میڈیکل کے پریکٹیکل جو ہیں وہ مینیج تو کیے ہیں, لیکن آپ دیکھیں اس میں بھی جو ہے نا کافی کوالٹی اس کی افیکٹ ہوئی ہے, کیونکہ بچوں کو صرف تھوڑا سا ٹائم ملتا تھا, اس میں وہ کچھ نہیں کر پاتے تھے. ادروائز تو ایسا ہوتا تھا پریکٹیکل میں سمجھ نہیں آئی تو آپ اگلے دن کیا, پھر اگلے دن کیا, ریپیٹ کرتے رہتے. اس میں آپ کے پاس بہت کم ٹائم تھا, تو اس وجہ سے میڈیکل کے بھی بہت سے اسٹوڈنٹ جو ہیں یا انہوں نے سیمیسٹر فریز کروا دیا. نیچرل سائنس آپ اگر دیکھیں نا پاکستان میں ایوریج اگر آپ دیکھیں سیمیسٹر فریز کروانے کی, تو وہ سب سے زیادہ میڈیکل اور نیچرل سائنسز کے لوگوں نے کروائے ہیں, کیونکہ ان کے پریکٹیکل تھے. جب تک وہ پریکٹیکل نہیں کرتے تو انہیں سمجھ نہیں آتی. جبکہ اس کے اینڈ پر ہم اگر دیکھیں ہیومینٹیز یا ادر سوشل سائنسز, تو یہاں پر بہت 0.1% سے بھی کم ریشو ہے جن بچوں نے سیمیسٹر فریز کرایا. ان کے لیے تو بلکہ گولڈن اپرچونٹی تھی, جتنی جلدی پینڈیمک ہے آن لائن کلاسز میں جی پی اے امپروو ہو جائے گا آپ کا. تو ایسے بہت سے ایسے بچے جن کا جی پی اے خراب تھا, وہ آن لائن جو اب 4 سیمیسٹر ہو چکی ہیں آن لائن, یہ مطلب پچھلے سال میں 2 سیمیسٹر اور اب تک, تو یہ سارا آن لائن سے بچوں کو کافی امپروومنٹ ہوئی ہے. لیکن پریکٹیکل والے بچوں کے لیے سیمیسٹر فریز کروانا وہ ایک ان کے لیے نقصان کا باعث بنا ہے. اور جنہوں نے سیمیسٹر فریز نہیں کروائے انہوں نے کنسیپچل کلیئرٹی جو ہے وہ یوٹیوب ویڈیوز دیکھ کر یا اپنے ٹیچر کا وہ ریکارڈ ہوا جو ہے ایکسپیریمنٹ دیکھ کر اسی سے ہی لرننگ کی ہے, ادروائز وہ بھی زیادہ پریکٹیکل کلیئر وے میں نہیں کر پائے.
تو اس کا نقصان تو بہت ہے. ہم اگر پینڈیمک کے جتنے بھی ہم یہاں پر کنسیکوینسز ابھی مینشن کریں وہ اتنے ہی کم ہیں کہ اس کا کیا کیا اکانومی پہ کیا ہوا, لرننگ پہ کیا ہوا. ابھی کیونکہ ہم لرننگ کی بات کر رہے ہیں تو لرننگ جو ہے پریکٹیکل لرننگ اس سے بہت زیادہ متاثر ہوئی, چاہے وہ یونیورسٹی لیول پر تھی چاہے اسکول میں چھوٹے بچوں کے لیول پر تھی. جی جی اسما, کین یو ہیئر می؟ ہم نے دیکھا کہ 9th اور 10th. یس آئی کین ہیئر یو. میری آواز آ رہی ہے آپ تک؟ جی اب آئی ہے. اب یہ ریپیٹ کیجیے گا کوشچن. میرا کوشچن یہ ہے کہ 9th اور فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹس کو ہم نے دیکھا کہ بغیر پیپرز کے ہوا تھا. تو آپ کے خیال میں کیا یہ فیصلہ درست تھا کہ 9th اور فرسٹ ایئر کو بغیر پیپرز کے پروموٹ کر دیا جائے؟ نہیں, میرے خیال میں تو یہ ٹوٹلی غلط فیصلہ تھا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس سے بچوں میں میری اپنی فیملی میں جو میری بھتیجی ایک اور ایک بھتیجا جو ہیں وہ کلاس 9th سے اس طرح پروموٹ ہوئے ہیں, اور یہ بہت غلط ٹرینڈ ہے. اس سے بچوں میں جو ہے نا ایک کمپٹیشن نہیں رہا. انہیں یہ نہیں لگا کہ مطلب بغیر آپ جو ہے محنت کیے آپ آگے پروموٹ ہو جاتے ہیں. تو اس سے لیزینس نے جنم دیا ہے پاکستانی اسٹوڈنٹس میں. وہ لیزی ہو گئے ہیں اور انہیں یہ لگا کہ بغیر مطلب ہارڈ ورک کیے آپ آگے جا سکتے ہیں. تو میرے خیال میں گورنمنٹ کے اس طرح کے فیصلے جو ہیں یہ بہت بڑے تعداد میں بچوں کی زندگیوں کو افیکٹ کر سکتے ہیں. آپ ٹھیک ہے, آپ ایک تھوڑا سا پراپر سسٹم بنا دیں جس میں آپ کچھ سبجیکٹ کا ایگزام لے لیں. آپ پورا دن میں آپ ڈیوائڈ کر سکتے ہیں, 1 آور کا ٹیسٹ کر سکتے ہیں, کوئی اور میتھڈ اپنا سکتے ہیں, لیکن آپ کو ایٹ لیسٹ کوئی نہ کوئی ایگزام اس کے لیے رکھنا چاہیے. یہ جو اس طرح کے ہے کہ پروموٹ کر دینا, یہ ہم نے دیکھا ہے کہ فرسٹ ٹائم ان آور ہسٹری ہوا ہے. اور اس طرح کے لیے ہمارے پاس پہلے کوئی پریسیڈنٹ بھی نہیں تھا کہ کس کو بیس بنا کر کرنا ہے. تو اس نے ایک طرف جہاں پر آپ کے ایجوکیشن سسٹم کی ویکنیس کو ایکسپوز کیا ہے, اور دوسری طرف جو ہے اس نے مطلب آپ کی ان ایفیشنسی کو بھی ایکسپوز کیا ہے کہ یو کانٹ ہینڈل ایگزامس ایٹ دس لیول, کہ جو آپ کا 9th اور فرسٹ ایئر کے لیول پر آپ ایگزامس کو ہینڈل نہیں کر سکتے. تو آپ دیکھیں باقی آپ CSS CA میڈیکل اور اس طرح کے تو بہت دور جانے کی بات ہے. تو اور اسپیشلی کم عمر بچوں کو, کیونکہ 9th کلاس اور فرسٹ ایئر کے بچے ٹین ایجرز ہوتے ہیں, ان کو اس موقع پر جبکہ ان کے پاس کمپٹیشن کی ایک ایگزامپل سیٹ ہونی چاہیے, انہیں اس ٹائم آپ اس چیز میں دھکیل رہے ہیں کہ ایک ان کے سامنے ایگزامپل سیٹ کر رہے ہیں. تو یہ میرے خیال میں آنے والی نسلوں کے لیے بہت تباہ کن ہے. بلکہ اب آپ دیکھیں اب جو 8-9 میں بچے ہیں وہ یہ دعا کرتے ہیں. فار ایگزامپل میں نے جس اپنی بھتیجی کا بتایا, اس کی چھوٹی بہن دعا کر دی ہے کہ اللہ کرے ہماری دفعہ بھی ایسے ہی ہو اور ہمیں ایگزام نہ دینے پڑے, ہم پروموٹ ہو جائیں. تو یہ جو چیز ہے یہ بچوں کی سائیکی کو خراب کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیں 2 سالوں میں کلاس 1 سے لے کر فرسٹ ایئر تک تو بچے ٹوٹلی جو ہے وہ خراب ہو چکے ہیں اس سوچ کے ساتھ. ان کے اندر وہ محنت کرنے کا جذبہ نہیں رہا. باقی جو ہے اس سے آگے گریجویٹ یا یونیورسٹی لیول پر اسٹوڈنٹ میچور ہے, وہ پھر بھی کچھ اسٹڈیز کو لے کر سیریس ہیں, لیکن اس لیول پر جہاں بچوں کو ابھی پتہ نہیں ہے, اتنی میچورٹی نہیں ہے, تو ان کے والدین پہ اچھا خاصا دباؤ ہے اس چیز کو لے کر کہ ہمارے بچے آنے والے دنوں میں کیسے کمپیٹ کریں گے. بالکل میم. اور اس کے بعد آپ جس طرح ہم نے دیکھا کہ جو ود اسمارٹ سلیبس اور
صرف سائنس سبجیکٹس کے پیپر لیے گئے. تو یہ پالیسی کتنی افیکٹ کی ہماری اسٹڈیز کو اور کتنی کمپرومائز ہوئے ہمارے باقی کے جو آرٹس کے سبجیکٹس تھے؟ دیکھیے اسمارٹ اسٹڈیز سے یہ تو ہوتا ہے کہ آپ کوئی نہ ایگزام میں ایک کرائٹیریا بن جاتا ہے, آپ پاس کر جاتے ہیں, لیکن اسمارٹ اسٹڈیز ناٹ دا سولوشن. ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے پاکستان میں بہت سے بچے اردو میں فیل ہو جاتے ہیں, اسلامیات میں فیل ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے کیا کرائٹیریا, مطلب آپ نے نیشنل لینگویج کو کمپرومائز کر دیا ہے کیا, آپ نے ایک وہ جو اسلامیات جو آپ کا ریلیجن ہے کیا آپ نے اس کو کمپرومائز کر دیا ہے. تو ہم نے انگلش اور سائنس کی وجہ سے بہت سی باقی چیزوں کو کمپرومائز کر دیا ہے. لیکن میرے خیال میں تو یہ ہونا چاہیے تھا, چلے آپ سلیبس کو کم کر لیتے لیکن آپ سب سبجیکٹ میں سے ٹیسٹ لیتے. تو یہ ہے, یہ بچوں کے اندر ایٹ لیسٹ یہ رکھتا کہ ہم نے تمام سبجیکٹ کو پریپیئر کرنا ہے, بجائے اس کے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں انہیں سائنس سبجیکٹ یا. تو اس سے بچوں میں بھی یہ ایک احساس جنم لیتا ہے کہ ہمارا ریلیجن یا ہماری جو نیشنل لینگویج ہے that is of lesser significance or importance than these subject. تو وہ پھر اسی کو ڈیل ویسے کرنا شروع کر دیتے. آپ دیکھیں والدین بڑے فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے کی اردو بہت کمزور ہے, کبھی یہ نہیں, اور دوسری طرف بڑے فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں یہ تو بچپن سے ہی انگلش بولنا, پہلا ورڈ ہی اس نے انگلش میں سیکھا ہے. تو میرے خیال میں اس طرح کی جب اسمارٹ پالیسیز آپ بنائیں تو آپ کو تمام آسپیکٹ کو دیکھنا چاہیے, اور یہ پالیسی بنانے والوں کا فلا ہے, یہ میرے خیال میں ایجوکیشن سسٹم کا نہیں, پالیسی میکرز کا فلا ہے کہ انہوں نے اس طرح کی پالیسیز بنائی جہاں پر بچوں میں اس طرح کے احساس جنم لیں گے کہ ہمارا ریلیجن اور نیشنل لینگویج جو ہے لیس سگنیفیکنٹ ہے ایز کمپیئر ٹو ادر سبجیکٹ. تو میرے خیال میں ابھی یہ فرسٹ ٹائم تھا, ہمارے پاس بھی کوئی پریسیڈنٹ سیٹ نہیں تھا, لیکن میرے خیال میں اب ایک دفعہ اس پینڈیمک سے جب ہم ڈیل کر رہے ہیں تو ایگزامپلس بن رہی ہیں, پریسیڈنٹ سیٹ ہو رہے ہیں آل اوور دا ورلڈ. آپ دیکھیں یوکرین نے بڑا اچھا ماڈل ایجوکیشن کا جو ہے انٹروڈیوس کروایا ہے, اسی طرح لیکن پاکستان جو ہے وہ ایز سچ ماڈل آف ایجوکیشن پینڈیمک میں نہیں انٹروڈیوس کروایا ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹری. مائی سسٹر ہیز بین لیونگ ان اٹلی since last 20 years, تو وہاں پر اس کے بچے پینڈیمک میں بھی اسکول جا رہے ہیں, ان کا پراپر ایس او پیز فالو ہو رہے ہیں. یہ دیکھیں کہ جو کنٹریز اپنے آپ کو سویلائز نیشنز آف دا ورلڈ کہلاتے ہیں, انہوں نے ایجوکیشن سسٹم کو کیسے کنٹرول کیا اور فنکشنل کیے رکھا. ہمارے یہاں ذرا سا بھی پینڈیمک کی ویو آتی ہے, آپ سب سے پہلے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کو کلوز کروا دیتے ہیں, باقی بازار کھلے ہیں, پارک اوپن ہیں, اور وہی بچے ایمپوریم میں پیکیجز میں جا کر وہ کھیل کود رہے ہوتے ہیں, ہر جگہ بازاروں میں وہ کھا پی رہے ہوتے ہیں. تو کیا یہ دیکھنا ہے کہ کیا آپ کے پاس کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے کہ آپ ایجوکیشنل سسٹم کو بھی ویسے مانیٹر کر سکیں, لیکن ایٹ لیسٹ آپ کو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کھلے رکھنے چاہیے. اب آپ دیکھیں ایز آئی بلانگ ٹو ولیج, تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ ہمارے گاؤں میں ایسے پریکٹس ہو رہی ہے کہ بہت سی بچیوں کو تعلیم سے ہٹا دیا جا رہا ہے. میں نے جب پرنسپل سے کہا کہ آپ رابطہ کریں, کیوں بچیوں تعداد اتنی کم اسکول کی کیوں, ایز آئی ایم ون آف ٹرسٹی ممبر آف دیٹ اسکول, تو میں نے انہیں اس سے پوچھا کہ کیوں اتنی تعداد کم ہو رہی ہے. تو وہ انہوں نے مجھے بتایا کہ میم ہمارے پاس والدین آتے ہیں, وہ کہتے ہیں پڑھاتے تو تم لوگ ہو کوئی نہیں, ایک ہفتہ بچوں کو بلاتے ہو, پھر 15 دن چھٹیاں, پھر بلاتے ہو بچوں کو, پھر چھٹیاں کر دیتے ہو, تو اس سے بہتر نہیں ہم اپنے بچوں کو اسکول سے نکال لیں. یہ ایک جرنل پاپولیشن میں یہ ایک تھنکنگ ڈیولپ ہو چکی ہے کہ اسکول سیریس ہی نہیں ہے پڑھانے کو. والدین یہ نہیں دیکھ رہے. گاؤں میں اگر آپ دیکھیں نا, پاکستان کی 70% رورل پاپولیشن ہے, کنٹری سائڈ پر لوگ رہے, وہ تو کرونا کے وجود کو ہی نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ کووڈ ڈز ناٹ ایگزسٹ, یہ آپ کی اپنی بنائی ہوئی ہے, آپ نے انٹرنیشنل کمیونٹی سے فنڈ لینے ہیں, اس لیے آپ نے کووڈ کو ایک ڈرامہ بنائے ہوئے, کووڈ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, لوگ تو وہاں ویکسین نہیں لگاتے. اور وہاں پر ایسے لوگوں کو کنونس کرنا کہ آپ کے بچے جو ہے نا اسکول سے بار بار اسکول کیوں بند ہو رہے ہیں, کووڈ کی وجہ سے بند ہو رہے ہیں, وہ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں. وہ کہتے ہیں یہ تو ٹیچرز کا ڈرامہ ہے, 10 دن اسکول کھولتے ہیں پھر 1 مہینے کے لیے بند کر دیتے. تو ایسی سوچ کو سمجھانا, کیسے ڈیل کرنا ہے, تو اس میں میرے خیال میں اسکولز جو ہے اسپیشلی وہ اوپن رکھنے چاہیے تھے. چلیں ہائر ایجوکیشن آپ نے آن لائن کر دی, لیکن اسکولز ایٹ لیسٹ آپ کو اوپن رکھنے چاہیے تھے, اور لوور لیول پر. آپ دیکھیں امریکہ میں, سویڈن میں, یوکرین میں, یورپ میں, انہوں نے کے جی
اور نرسری پریپ کلاس 3 تک انہوں نے اسکول لازمی اوپن رکھے ہیں، یہ کنڈیشن چاہے کتنی سویئر کیوں نہیں ہوئی. بالکل. اور بہت انفارچونیٹ ایک سچویشن آپ نے شیئر کی ہے ہمارے ساتھ. اور اس کے علاوہ آپ نے جو اسمارٹ سلیبس اور اسمارٹ ایگزامس کے حوالے سے جو ایشوز بتائے، اس کے علاوہ اب انٹرنس ٹیسٹ ہونا ہے میڈیکل اور انجینئرنگ کالجز یا یونیورسٹیز کا، تو وہ اس کا کرائٹیریا کتنا افیکٹ ہوگا اس چیز سے کہ ہم نے اسمارٹ سلیبس کے اوپر پیپرز لیے ہیں اور اسمارٹ ایگزامس لیے ہیں، اور ان اسٹوڈنٹس کو کتنا افیکٹ ہوگا جو ریپیٹرز ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ 2 یا 3 سال سے بھی ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں ایم کیٹ یا ای کیٹ کو، تو وہ کتنا افیکٹ ہوں گے اس پالیسی سے؟ اچھا، اس میں 2 آسپیکٹ ہے جس پر میں بات کرنا چاہوں گی. نمبر 1 تو ہے کہ یونیورسٹیز اور اس طرح کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن جو ہیں، انہوں نے اس دفعہ جو پیپرز ہوں گے وہ لیس ڈیفیکلٹ ہوں گے ایز کمپیئر ٹو ادر ایئرس، جو کہ پہلے سالوں میں، کیونکہ اس ٹائم تو بچے پراپر اکیڈمیز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں پڑھ رہے تھے، تو وہ ڈیفیکلٹ سے ڈیفیکلٹ ٹیسٹ بھی جو ہے وہ سالو کرنے کے جو تھے کیپیبل تھے. لیکن اب اس دفعہ ایسا نہیں ہے. تو اب آپ دیکھیں یونیورسٹیز نے اس طرح کے کمپیٹیٹیو ایگزامس جتنے ہو رہے ہیں، انہوں نے بھی سلیبس کم کر دیا ہے، جیسے اسمارٹ سلیبس کی آپ بات کر رہے ہیں. اور لیکن ایم کیٹ میں پھر بھی بچوں کو پرابلم ہوگا. اور آپ دیکھیے گا کہ سب سے زیادہ ڈراپ آؤٹ ریشو اس سال ہوگی ایز کمپیئر ٹو آپ 1947 سے ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں. اور اس کی یہ ریزن ہے، باقی تو سب ایگزام میں کمپرومائز ہو جاتا ہے، 2-3 ایسے پاکستان کے ایگزامس ہیں جہاں پر کمپرومائز کی کوئی صورتحال نہیں ہے. اس میں نمبر 1 CSS ہے، نمبر 2 CA ہے، نمبر 3 میڈیکل انٹرنس ٹیسٹ ہے، نمبر 4 انجینئرنگ انٹرنس ٹیسٹ ہے. یہ 4 ایک ایسے ٹیسٹ ہیں جہاں پر انہوں نے فلی آپ کو جج کرنا ہے آن دا سیم انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ. وہاں پر وہی بچے ایکسل کر پائیں گے جن کا پیشن ہے اسٹڈیز. اور انہوں نے لاسٹ ایئر یا اس سال آن لائن ہونے کے باوجود 100% ٹائم دیا ہے، ڈیڈیکیشن کے ساتھ انہوں نے پڑھا ہے، وہ بچے کر پائیں گے. لیکن باقی بچے جن لوگوں نے ٹوٹلی ریلائر کیا ہے آن یونیورسٹیز اینڈ آن لائن لرننگ، وہ بری طرح افیکٹ ہوں گے. اور آپ دیکھیے گا کہ سلیکشن ریشو بہت کم ہوگی اس دفعہ ایز کمپیئر ٹو ادر ایئرس. آپ دیکھیں جو رزلٹ اس سال میں آ رہے ہیں، چاہے وہ CSS کا ہے چاہے کوئی بھی ہے، تو وہ سارے بہت برے طریقے سے افیکٹ ہو رہے ہیں کیونکہ لرننگ نہیں ہو پاتی. اب آپ دیکھیں، آپ اور میں صرف 2 لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں، ڈسٹورشن ہو رہی ہے. کبھی آپ کی طرف سے کیمرہ جو ہے سلو ہو جاتا ہے، کبھی میری طرف سے. جب آپ 2 لوگ نہیں مینج کر پا رہے تو آپ اتنے بڑے سسٹم کو کیسے سمجھتے ہیں کہ وہ مینج کر پائے گا؟ اور پھر اس کے علاوہ آن لائن جو سسٹم ہے ایگزامس کا، اس میں بہت سے فلاز ہیں. سم ٹائم جو ہے کمپیوٹر وہ آپشن نہیں دے رہا ہوتا، سم ٹائم 2 جو ہے آنسر جو وہ ویلڈ ہو جاتے ہیں. اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جو اس سارے سسٹم میں فلا ہے. دیکھیے ٹیکنالوجی میں فلاز تو ایگزسٹ کرتے ہیں، اور وہ کوئی 100% نہیں ہے کہ ٹیکنالوجی آپ کو 100% وہ سلوشن دے گی. تو میرے خیال میں ہمارے تمام ایگزامینیشن سسٹم، کیونکہ اور ہمارے ایگزامینیشن سسٹم صرف اس لیے متاثر ہو رہے ہیں کیونکہ ہم نے گیپ کیے رکھے ہیں. پچھلا پورا سال جو ہے نا بار بار ایگزامس کو ڈیلے کر اور پھر ہم نے انٹرنیشنل جو کہ کیمبرج نے آل اوور دا ورلڈ جو ہے اپنی پالیسی اناؤنس کی ہوئی تھی ڈفرینٹ اسٹیج، ہم نے وہاں ان سے بھی ریکویسٹ کی کہ ہمیں ڈیلے کریں. تو سارا ہم نے ہر ایگزامس میں بجائے اس کی کہ پریپیئر کرنے کے ہم لوگوں نے ڈیلے کیا. اور حالانکہ یہ آسانی سے مینج ہو سکتا تھا، کیمبرج ایگزامینیشن آن ٹائم سارا کچھ ہو سکتا تھا. آپ جو ہیں صرف سپیس وہ SOPs اگر پراپر فالو ہو جاتے ہیں آپ، یا سپیسز میکسیمم پرووائڈ کر دیتے ہیں. آپ دیکھیں آپ فیزز میں بنا سکتے ہیں نا کہ 1 مہینے میں اس کے ایگزامس ہوں گے، دوسرے میں اس کے ایگزامس ہوں گے، تیسرے میں. تو جو سٹیجز کے ایگزام ہو رہے تھے، آپ کے پاس جگہ کم نہیں ہے آل اوور پاکستان. آپ کے پاس ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں، آپ کے پاس اگر آپ موٹر وے کو ڈیورنگ انڈیا کے ساتھ کنفلکٹ ایسا ایئرپورٹ یوز کر سکتے ہیں، تو کیا آپ پورے پاکستان کے میرجز ہال کو، آپ پورے پاکستان کے انسٹیٹیوشنز کو، پورے پاکستان کی یہ جو گراؤنڈز ہیں، اسٹیڈیم ہیں، ان کو آپ ایگزامینیشن سینٹر کے طور
پر نہیں یوز کر سکتے. لیکن وہی ہے نا کہ ہمارے پاس سیٹ ایگزامپل نہیں تھی, پریسیڈنٹ نہیں تھا, پالیسی میکنگ کا ہمارے نفاذ پراپر نہیں ہو پایا. ہم جہاں پر لیک کرتے ہیں, ادروائز دیکھیں ہم سے زیادہ جو پاپولیشن والے کنٹریز ہیں انہوں نے مینج کیے ہیں, ایگزامس مینج کیے ہیں, اور یہ سارا کچھ انہوں نے ایجوکیشن سسٹم کا مینج کیے. ہم لیک جہاں پر ہوتی ہے وہ پالیسی میکنگ پہ ہوتی ہے ہمارے. بالکل میم, یہاں پہ آپ مجھے الاؤ کریں میں کچھ کامنٹس ایڈ کر لوں جو ہمارے پاس موجود جی ہیں جی کامنٹ سیکشن میں. جی شیور. فرسٹ آف آل تو شاہ رخ کے آفیشیل پیج سے وی آل ویلکم یو آن دس پلیٹ فارم. ہمارے ساتھ سعد وسیم موجود ہیں, ماجد قادری موجود ہیں. سعد وسیم آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہاؤ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کین فل دا گیپ کریٹڈ بائی COVID-19 in terms of grooming and educational excellence. You can see the major impact of COVID-19 pandemic is the effect is on moral health of the students and others. During this time period, we have seen that youth have become more aggressive. For example, they are spending maximum time on internet, and they are watching different kinds of movies and seasons and all these things, and they are giving impression to their parents that they are studying, that their online classes are going on. So number one, it has introduced the culture of deceiving to your parents, and especially jhoot bolna is baat par. Even I have seen since a couple of weeks, money heist season is back again. The students are maximum time using this online classes as a pretext of watching that season. تو ہماری جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹ کی ایک اس حوالے سے ہماری جو بینکرپسی بڑھ گئی ہے, جو کہ پہلے ہی ہماری ویلیوز بہت کم تھی. سیکنڈ, اگر ہم دیکھیں تو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں جا کر آپ کی گرومنگ ہوتی ہے. فار ایگزامپل, when you belong to small villages and towns and you go to major universities of Pakistan, وہاں پر آپ جاتے ہیں, وہاں پر آپ کی گرومنگ ہوتی ہے. Grooming in the context of so many things. For example, you learn how to behave, how to communicate with elders. Teachers سے آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں, ڈریسنگ سینس آپ سیکھتے ہیں, آپ کمیوٹنگ جو پرابلم سولوشن سیکھتے ہیں, ڈائننگ سیکھتے ہیں. یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ اس نے تو افیکٹ کیا ہے کہ ہم پچھلے 2 سالوں میں ایز اے نیشن ہماری گرومنگ نہیں ہو پائی کسی بھی سیکٹر میں. چھوٹے بچے ہوتے تھے, وہ جب بھی KG لیول پر جاتے تھے انہیں سب سے پہلے ڈائننگ کا طریقہ سکھایا جاتا تھا, کیسے کرنا ہے. اب وہ 2 سالوں سے گھر میں, یا وہ جو گھر میں لینگویج سنتے آ رہے ہیں وہ وہی بولتے ہیں. اینڈ یو نو موسٹ آف آور 7% پاپولیشن ان پاکستان, ان فیکٹ 89% پاپولیشن ان پاکستان جو کہ اپنی لوکل لینگویج یوز کرتے ہیں. اور جو ہماری اسپیشل پنجابی ہم گھر میں بولتے ہیں, تو بچے جو ہیں آج کل وہ لوکل لینگویجز کی طرف زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو ریسٹ. تو اب میرے خیال میں ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کو 1-2 کورسز انٹروڈیوس کروانے پڑیں گے جو ہیں اس طرح ایک ایتھکس پہ, اسپیشلی اس ٹائم پیریڈ میں لوگوں کا ایتھک کا ستیہ ناش ہوئے ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ جو اسپیشلی انگلش کمیونیکیشن سکلز جو ہیں ان پر, اس میں کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ بچے جا کر سیکھتے تھے انگلش لینگویج سیکھنا, کسی ایگزامس کے بعد فارغ ہو کر آپ 3 مہینے کسی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں جاتے ہیں. تو جب وہ نہیں ہو پایا تو اب میرے خیال میں ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کو اس پہ زیادہ ٹائم دینا چاہیے. when students are back to schools, colleges and university, a proper English teacher should train them how to speak, how to pronounce and how to communicate with others. These I think I since very beginning have been focusing again and again on this issue that we should introduce a subject ethic. Ethic is already there, that is taught to minorities, but we should introduce a subject ethics that is compulsory for all, where our students are taught the ethics. کہ یہ چھٹیاں ہو جانا, یہ سارا کچھ ہو جانا, یہ خوشی منانے کا موقع نہیں ہے. یہ تو بہت آپ کا المیہ ہے کہ اتنے بڑے پیمانے
زمانے پر پاکستان میں تو اگر آپ دیکھیں نا پہلے ہی کیلنڈر میں آپ پورے سال میں نارمل کنٹریز میں 9 چھٹیاں ہوتی ہیں آل اوور دا ورلڈ, اور آپ دیکھیں آپ کے کنٹری میں 2 مہینے تو لازمی چھٹیوں کے کہیں نہیں ہیں, اور پھر سمر میں اسکول 3 مہینے, وہ 5 مہینے تو ہمارے ویسے چھٹیوں میں چلے جاتے ہیں, پیچھے 7 مہینے ہمارے پروڈکٹیوٹی کے ہوتے ہیں, اس میں بھی آپ نے یہ کر, ہمیں ایز اے نیشن یہ چھٹیوں کے کلچر سے نکلنا ہوگا, اور ہمیں اپنے بچوں کو, آپ دیکھیں کہیں بھی ہمارے سلیبس میں نرسری سے لے کر ماسٹرز لیول تک محنت کی عظمت آپ تھوڑا سا بتا دیتے ہیں کہ محنت کی عظمت کیا ہے, کہیں پر بھی یہ نہیں ہے کہ آپ ہارڈ ورک کریں گے تو آپ کے پاس یہ اپرچونٹیز ہیں, ہمیں کہیں پر بھی یہ نہیں سکھایا جاتا. تو یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ بچوں کو اب دوبارہ سے 2 سال کے گیپ کے بعد واپس لانا, ان میں ویلیوز کریٹ کرنا, ان میں کمپیٹیٹیونیس, ان میں یہ تمام چیزوں کو, اور ان کو کیسے وہ گروم کریں گے کہ وہ باقاعدہ آ کر دوبارہ اس کمپیٹیٹیو سسٹم کا حصہ بن جائے. بالکل میم, سو وی آر موونگ ٹورڈز اینڈ, تو بالکل لاسٹ کوشچن آپ سے میرا یہ ہے, وہ آپ کا میسج ہوگا ان تمام اسٹوڈنٹس کے لیے جو ابھی بھی جو ریسنٹ ہمارا لاک ڈاؤن ہے اس میں بھی یونیورسٹی, اسکولس, کالجز سب بند ہیں, تو وہ اسٹوڈنٹس جو اس وقت گھر بیٹھ کے آن لائن ہی یہ سیشن دیکھ رہے ہیں, ان اسٹوڈنٹس کو کیا میسج دینا چاہیں گی آپ؟ یہ میرا تھوڑی سی بات لمبی ہو جائے گی. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں نے اپنی پوری لائف میں اتنی پروگریس نہیں کی جتنی ان 2 کووڈ کے سالوں میں پروگریس کی ہے. اگر آپ میرا کیریئر کا ایئر 2020 اینڈ 21 اٹھا کر دیکھ لیں, میں نے سب سے زیادہ اس میں پروگریس کی ہے. آئی ہیو ریٹن 10 ریسرچ پیپر, 5 book chapters for international books. I won a mega research grant from STPI, and 3 days back I won another grant from United States Institute of Peace. میں ساری لائف سے چاہتی تھی کہ مجھے نہ کبھی 3 مہینے ایکسٹرا مل جائیں, تو میں یہ چیزیں کرنا چاہتی ہوں, لیکن وہ مجھے اپنے کیریئر میں, پریکٹیکل کیریئر میں کبھی نہیں مل پا رہے تھے, کبھی چھٹیاں نہیں ہوتی تھی اتنی. تو ابھی جب کووڈ کے دنوں میں مجھے میکسیمم ٹائم ملا تو میں نے اپنی ویکنیس کو امپروو کیا کہ میں کہاں ویک تھی, کن کن ایریاز میں مجھے کون سی سکلز سیکھنے کی ضرورت تھی, اور وہ میں پہلے ٹائم کی وجہ سے نہیں کر پائی, تو وہ میں نے سکل سیکھی. تو میں بچوں سے یہ کہنا چاہوں گی, میرا میسج باقی سب بچوں کو یہ ہوگا, آپ یہ نہ دیکھیں کہ یہ کووڈ جو ہے یہ ایک اپرچونٹی ہے فار ویسٹنگ ٹائم, یا آپ کو چھٹیاں مل رہی ہیں, آپ فیملی کے ساتھ آپ لیٹ اٹھیں گے, لیٹ ناشتہ کریں گے, گھومے پھریں گے, رشتہ داروں کی طرف جائیں گے, یہ سب سے آپ کے لیے تباہ کن چیز ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ آپ کو ایک اپرچونٹی ملی ہے. پہلے اگر آپ کا اسکول جانے آنے میں 1 گھنٹہ ویسٹ ہو رہا تھا, اکیڈمی آنے جانے میں ویسٹ ہو رہا تھا, آپ کے اب دن میں وہ تمام آورز سیو ہوتے ہیں. آپ اب بھی آپ کے پاس ٹائم ہے اسٹل. آپ یہ نہ دیکھیں کہ 2020 آپ نے پھر اس طریقے سے ویسٹ کر دیا ہے, 21 ویسٹ کر دیے. ابھی پینڈیمک 5-6 مہینے اور چلے گا. آج سے یہ تہیہ بنا لیں, ایک روٹین سیٹ کر لیں کہ آپ نے اس میں اتنی بکس پڑھنی ہے. فار ایگزامپل میں نے اپنے اسٹوڈنٹ کو مارچ 2020 میں کہا تھا کہ مارچ 2020 میں نے ایک نیوز پڑھی تھی کہ کیمبرج یونیورسٹی نے اپنی جو ہے نا فزیکل کلاسز وہ جو ہے سپٹمبر 2021 تک کے لیے بند کر دی ہے. اس سے میں بڑی حیران ہوئی, میں نے کہا کیمبرج, وہ مطلب 1.5 سال, یہ تو 1-2 ماہ کی بات ہے, کیمبرج نے ایسے کیسے. لیکن پھر اسٹوڈنٹ کو میں نے کہا کہ آپ کریں کہ ہر مہینے میں ایک بک کمپلیٹ کریں, اور اس کے بعد یہ اسٹریٹجیز بتائے گی. تو بچوں جو آپ مجھے سن رہے ہو, آج بھی آپ کا زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں ہوا. آپ ایسا کریں, آج سے ہی آپ جو ہے نا اپنے سلیبس کو بھی پڑھیں تھرولی, کیونکہ ایٹ دا اینڈ آپ جس کمپیٹیٹیو ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں وہ آپ کے سلیبس میں سے ہی آنا ہے. تو آپ اپنے سلیبس کو اس نقطہ نظر سے نہ دیکھیں کہ اسمارٹ ورک سلیبس میں سے آپ کا ٹیسٹ ہو جائے گا, آن لائن ٹیسٹ میں آپ ٹیچر کو ڈیسیو کر لیں گے, ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کو ڈیسیو کر لیں گے. نہیں, آپ ٹیچر کا بھی کوئی نقصان نہیں ہونا, آپ کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کا بھی کوئی نقصان نہیں ہونا. نقصان ہوگا تو آپ کی اپنی ذات کا ہوگا اور آپ کے پیرنٹس کا ہوگا جو کہ فیسز ادا کرتے رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ پینڈیمک میں بھی فل فیسز دیتے رہے ہیں. تو آپ ان پر رحم کھائیں, اپنے پیرنٹس پہ رحم کھائیں.
آپ پڑھیں, ان کو دھوکہ نہ دیں, اور آج سے یہ تہیہ کر لیں. دیکھیں زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں ہوا, آج سے تہیہ کر لیں. آپ نے سلیبس پڑھنا ہے, سلیبس کے ساتھ جو ہے ایکسٹرا بکس جو کہ آپ کی گرومنگ کر سکتی ہیں یا آپ کو کوئی سکل سکھا سکتی ہیں وہ پڑھنی ہے, اور ٹائم ویسٹ نہیں کرنا, پیرنٹس کو دھوکہ نہیں دینا. یہ ٹائم آپ کو دوبارہ کبھی اپرچونٹی نہیں ملے گی, اس میں میکسیمم اپنی گرومنگ کریں. جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ 3 مہینے میں کمپیوٹر سکل سیکھ لیتا ہے انسان, آپ ایکسٹرا کمپیوٹر سکل سیکھیں. آپ دیکھیں اب زوم میں جب آپ کی ڈائریکٹ آن لائن کلاسز ہوئی ہے تو بہت سے بچوں کو یہ ایپ یوز کرنے میں پرابلم ہو رہا تھا. آپ کے پاس ابھی بھی ٹائم ہے, آپ کوئی نہ کوئی ایک سکل سیکھ لیں, چاہے وہ انگلش لینگویج سکل سیکھ لیں, چاہے کمپیوٹر کا سیکھ لیں, یا بکس پڑھنا جو ہیں وہ سٹارٹ کر دیں. تو میرا میسج یہی ہے آپ کو کہ آنیسٹی سے آپ اپنے دیکھیں, ہمیشہ اردو جو ہے نا میڈیم اسکول, ان کے باہر آپ ایک فریز دیکھتے ہوں گے, با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. وہ بچپن میں تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی. اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ اگر پیرنٹس ٹیچر کی طرف باادب رہیں گے نا تو وہ آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ بھی وہ سنتا ہے, اور ہمیشہ بابرکت والدین کی دعاؤں سے تو ڈیسٹنی چینج ہو جاتی ہے. یہ اسکول ایجوکیشن کیا ہے, والدین کو دھوکہ نہ دیں, آپ پڑھیں اور ان کی توقعات پر پورا اتریں, اور آج سے ہی تہیہ کر لیں کہ آپ نے ایک کتاب سٹارٹ کرنی ہے, ڈیلی 5 سے 10 پیجز پڑھنے ہیں, ایک سکل آپ نے ضرور سیکھنی ہے, تاکہ جب آپ پینڈیمک سے باہر واپس یونیورسٹی جائیں تو آپ کے کلاس فیلوز باقی بہت کچھ سیکھ کر آئے ہوں, آپ اس میں پیچھے نہ رہ جائیں. ٹھیک ہے, آپ کا پیچھے رہ جانا سم ٹائم آپ کا زندگی بھر میں پیچھے رہ جانا ہوتا ہے, تو میں نہیں چاہتی آپ میں سے کوئی پیچھے رہ جائے. یو آر فیوچر آف آور کنٹری, آپ قوم کے معمار ہیں, اور میری سب دعائیں اور بیسٹ وشز آپ کے ساتھ ہیں. پاکستان زندہ باد. زندہ باد. تھینک یو سو مچ میم فار یور ٹائم, اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس ٹاپک کے اوپر اپنی جو بہت اچھا فیڈ بیک ہمارے ساتھ شیئر کیا ان تمام پالیسیز پہ جو ہم فیس کر رہے ہیں. اور بہت ضروری تھا یہ ٹاپک ڈسکس کرنا, کیونکہ ہم ایک دفعہ پھر اس پینڈیمک کی وجہ سے لاک ڈاؤن کی سچویشن میں ہے. تو سو وی تھاٹ کہ اس پلیٹ فارم سے بھی اپنی یوتھ کو ایڈریس کیا جائے تاکہ وہ اس ٹائم کو بھی یوٹیلائز کریں. سو آج کا پروگرام اسی حوالے سے تھا کہ ہم ان ڈیز کو بھی یوٹیلائز کریں جو لاک ڈاؤن کے ہیں, جس میں ہم اسکولز نہیں جا رہے. جس طرح میم نے کہا کہ آپ 1 گھنٹہ جانے میں اور واپس آنے میں جو ویسٹ ہوتا تھا, اینڈ ناؤ آپ تو اسکول گوئنگ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ 1 دن جاتے ہیں اور 1 دن نہیں جاتے. تو وہ ٹائم بھی ہے ان تمام بچوں کے پاس جو 9th میں یا 10th میں ہے, وہ اس ٹائم کو بھی یوٹیلائز کر کے بہتر اسکلس سیکھ سکتے ہیں, بہتر کام کر سکتے ہیں, تاکہ یونیورسٹی آنے تک وہ اس ورلڈ کو بہتر انداز میں فیس کر سکیں. سو تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم میم. Thank you ڈاکٹر so much, سکینہ حسن Asma, خان کا, اور آپ for سب کا being a بہت شکریہ. wonderful host, or for such insightful question. I have been following your platform since long, and I am very happy کہ آپ یوتھ کو ایک ڈائریکشن پرووائڈ کر رہے ہیں ڈیلی بیسس پر, ویکلی بیسس پر. آپ اتنے بڑے بڑے اسکالرس کو بلا رہے ہیں جو کہ لوگوں کو اس سے مجھے بہت نالج ملتا ہے. میں نے آپ کے 2-3 پروگرامس دیکھے ہیں, تو یہ ہم سب کے لیے لرننگ اپرچونیٹیز ہیں. اور آپ جیسی یوتھ سامنے آئے گی, وہ اسی طرح کے انیشیٹو لے گی, تو پڑھا لکھا پاکستان بنے گا. اینڈ تھینک یو سو مچ, ٹیک کیئر. Thank you, ma'am, for these nice words, and it means a lot to me and for our platform. Thank you so much all جو اس سیشن میں ہمارے ساتھ موجود تھے. انشاءاللہ اگلے سیشن میں کوشش کریں گے کہ اسی طرح کا ٹاپک لے کے آئیں آپ کے ساتھ جو آپ سب کے لیے ہیلپ فل ہو. تب تک کے لیے اپنی ہوسٹ اسما جمشید کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ ناصر.